Assalamu alaikum, dear students. I welcome you all in this offline classroom. Today's lecture is for ninth English, and our topic is short story: The Adventures of Toto. So, uh, the Adventures of Toto. Here we come to know about Toto is actually the name of a baby monkey. Toto is a monkey, baby monkey. So let us see what mischiefs he makes. So, I will give you a summary of this lesson. Toto was a baby monkey. The writer's grandfather brought him from a Tonga driver for 5 rupees. Grandmother always got angry and complained when a new bird or animal was brought home. So the presence of Toto was kept a secret from her. Grandfather and the writer put Toto in a little closet. He was tied to a peg fastened into the wall. A few hours later, it was found that Toto had torn off the wall. Toto had torn off the wallpaper. He had pulled out. He had pulled out the peg in the wall from its socket. He had also torn to pieces the writer's school blazer. Indeed, he was a very mischievous monkey. So we come to know he was a mischievous monkey. Actually, they had made a small zoo in their house. Writer and his grandfather, they used to, whenever they could get a new animal, they purchased, or they got it from somewhere, so they added to their zoo. But they kept everything secret from their grandmother, as grandmother would not allow them to bring more and more animals. Toto was transferred to a big cage in the servants' quarter. Grandfather's one other pets also lived there, but the monkey didn't allow any of the pets to sleep at night. Grandfather had to leave Dehradun for Saharanpur the next day to collect his pension there. He took Toto along with him. The monkey was put inside a big black canvas kit bag. Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but at the railway turnstile, he poked his head out of the bag. He gave the ticket collector a wide grin. Toto was classified as a dog by the ticket collector. He charged 3 rupees as Toto's fare. The writer's grandfather finally accepted Toto. Now, grandmother, sorry, finally accepted Toto. Now he was given a home. He was given a home in the stable along with the family donkey. Nana, Toto and Nana never became friends. Toto enjoyed the warm water bath during cold winter evenings. One day he got inside large kitchen kettle. It had been left on the fire to boil water for tea. He would have boiled himself alive if grandmother had not come and pulled him out of the kettle. Toto always tore things to pieces. Whenever any of the writer's aunts went near him, he tried to get hold of her dress and tear it. One day, a large dish of pulao was kept in the center of the dining table. Toto began stuffing himself with rice. When the writer's grandmother screamed, Toto threw a plate at her. One of the writer's aunts rushed forward. Toto threw a glass of water in her face. He picked up the dish of plough and went out through a window. He remained in the branches of jackfruit trees all afternoon, eating slowly the rice in the dish. He then threw the dish down from the tree. He chattered with delight when the dish broke into pieces. The writer's family could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains, and wallpapers. So grandfather sold Toto back to the Tonga driver for 3 rupees. तो इसका थोड़ा सा आपको मैं ये मीनिंग बता दूं. मैंने आपको बता दिया कि टोटो जो था एक नन्हा सा बंदर था. अब जो राइटर है, मुसन्निफ है, राइटर को
ہم اردو میں مصنف بولتے ہیں، لکھنے والا، جس نے کوئی چیز، کوئی سٹوری، کوئی اس کو ہم رائٹر کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو مصنف کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ تو یہ جو ہے یہ سٹوری یہ رسکن بانڈ نے لکھی ہے. رسکن بانڈ ایک بہت ہی مشہور رائٹر تھے جو زیادہ تر بچوں کے لیے لکھتے تھے. تو کہتے ہیں کہ مصنف کے دادا جی نے اسے ایک ٹانگے والے سے 5 روپے میں خریدا، یعنی he had purchased this monkey for 5 روپیز. جب بھی گھر میں کوئی نیا پرندہ یا جانور لایا جاتا تو دادی ماں ہمیشہ ناراض ہو جاتی اور شکایت کرتی، اس لیے ٹوٹو کی موجودگی کو اس سے چھپا کر رکھ، کیونکہ دادی ناراض ہوتی تھی جب کوئی نیا جانور، کیوں انہوں نے گھر میں ایک زو بنایا تھا، تو اکثر وہ نئے پرندے یا نئے جانور لایا کرتے تھے، لیکن دادی کے پاس اس کو چھپانا پڑتا تھا کیونکہ دادی کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا، اس لیے ٹوٹو کی موجودگی اس سے چھپا کر رکھا گیا. دادا جی نے اور مصرف نے ٹوٹو کو ایک چھوٹی سی الماری میں رکھ دیا، اسے دیوار پر گھڑی ہوئی کھونٹی سے باندھ دیا گیا. کچھ گھنٹوں کے بعد دیکھا گیا کہ ٹوٹو نے دیوار پر لگے رنگین کاغذ کو پھاڑ دیا تھا. اس نے دیوار پر گھڑی کھونٹی کو بھی اکھاڑ دیا تھا. اس نے مصنف کے اسکول بلیزر کے بھی چھیدڑے کر دیے تھے. اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا تھا کہ وہ ایک شرارتی بند. So it was a mischievous monkey. He was tied to a peg in the wall, but he had he had torn the wallpaper and he had اس نے وہ کھونڈی جس کو کہتے ہیں، کچھ کسی چیز کے ساتھ جب باندھتے ہیں نا کھونڈی، جس کو ہم کیج یا کیل ہش آسا ہے، تو وہ بھی توڑ دیا تھا، اور اس کا جو وال پیپر دیواروں میں لگا تھا وہ بھی اس نے. تو اس میں اب کوئی شک نہیں کہ اٹ واز اے mischievous، وہ شرارتی بندے تھا. ٹوٹو کو نوکروں والے کمرے کے پاس ایک بڑے پنجرے میں رکھ دیا گیا. دادا جی کے دوسرے پالتو جانور بھی وہاں رہتے تھے، لیکن بندر نے کسی بھی پالتو جانور کو رات بھر سونے، کیونکہ شرارتی تھا، یہ شور کرتا رہا، تو جو دوسرے جانور وہاں پہ تھے تو ان کو اس نے رات بھر بالکل بیچاروں نے کوئی ان کو سونے ہی نہیں دیا. دوسرے دن دادا جی کو دہرادون سے سہارنپور اپنی پینشن لینے کے لیے جانا تھا، تو وہ ٹوٹو کو بھی اپنے ساتھ لے گئے. بندر کو ایک بڑے کالے ٹاٹ کے ٹھیلے میں ڈال دیا گیا. سہارنپور تک تو ٹوٹو ٹھیلے میں ہی رہا، لیکن ریلوے کے گھماؤدار فاٹک پر اس نے اپنا سر ٹھیلے سے باہر نکال دیا. اس نے ٹکٹ کلیکٹر کی طرف دیکھ کر ایک چوڑی مسکان بھر لی. ٹوٹو کو ٹکٹ کلیکٹر نے کتے کی جماعت میں شامل کیا اور اس نے ٹوٹو کے کرائے کے طور پر 3 روپے وصول کیے. اب ٹوٹو کی حرکتیں یہاں بھی نہیں رکی. وہ اس کو اب دادا جی کو جانا تھا پینشن لینے کے لیے، تو اس نے سوچا کہ چلو اس کو بھی ساتھ لیتا ہوں کہ نیا جانور ہے، یہ یہاں دوسرے جانوروں کو تنگ کرتا ہے. تو اس نے ٹوٹو کو ایک بند تھیلے میں لیا. لیکن جب وہاں ٹکٹ چیکر آیا ریلوے اسٹیشن پر جو ٹکٹ دیکھنے آتا ہے، تو ٹوٹو نے وہاں بھی شرارت کی، اس پر ہنسنے لگا، اس پہ وہ کرنے لگا. تو اس نے ٹکٹ کلیکٹر نے اس کو کتوں کی کیٹیگری میں رکھا، کیونکہ کتوں سے کرایہ وصول کیا جاتا تھا اور بندروں سے نہیں. لیکن جب اس نے شرارت کی تو اس نے 3 روپے وصول کیے ٹکٹ کے طور پر، کرائے کے طور پر. مصنف کی دادی نے آخر ٹوٹو کو گھر میں رکھنا مان لیا. اب اسے استبل میں ایک جگہ دے دی گئی، گھر میں رکھے نانا نام کے پالتو گدھے کے ساتھ. ٹوٹو اور نانا کبھی دوست نہ بن سکے. ٹوٹو کو ٹھنڈی بری شاموں میں گرم پانی سے نہانے میں بڑا مزہ آتا تھا. ایک دن وہ رسوئی میں ایک بڑی کیتلی کے اندر گھس گیا جو چائے کے لیے آگ پر پانی ابالنے کے لیے رکھی ہوئی تھی. اس نے خود کو زندہ ابال لیا ہوتا اگر دادی ماں آ کر اسے کیتلی سے باہر صبح کھینچ کر اگر کیٹلی سے باہر نہ. تو ایک دن اس نے بہت ایسی شرارت کی تھی کہ اس نے اپنے آپ کو جلا ہی دیا تھا. تو ایک دن وہ کیٹلی پر کیٹل جو ہوتی ہے چائے بنانے کی، اس میں پانی ابل رہا تھا. تو ٹوٹو کو عادت تھی گرم پانی سے نہانے کی. تو وہ اس کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ اس کے نیچے آگ جل رہی ہے یا یہ چولہے پر ہے. تو وہ اس کیٹلی میں بیٹھ گیا. تو اس نے آپ کو آلموسٹ ابال ہی لیا تھا. اگر دادی ماں کو نظر نہیں پڑتی تو اس نے اس کو کیٹلی سے باہر نکالا. ٹوٹو ہمیشہ چیزوں کو چیر پھاڑ دیتا تھا. جب بھی مصنف کو کوئی چاچی ان کے پاس رہنے آتی تو وہ اس کے کپڑے پکڑ کر پھاڑنے کی کوشش کرتا. ایک دن کھانے کی میز کے اوپر ایک بڑی پلیٹ میں پلاؤ رکھا ہوا تھا. ٹوٹو چاولوں کو اپنے منہ میں ٹھونسنے لگا. جب مصنف کی دادی ماں چلائی تو اس نے اس کی طرف ایک پلیٹ پھینک دی. مصنف کی چاچی دوڑ کر آگے آئی. ٹوٹو نے اس کے چہرے پر ایک گلاس پانی پھینک دیا. اس نے تو ٹوٹو کی اس طرف ایک پلیٹ پھینک دی. مصنف چاچی دوڑ کر آئی. ٹوٹو نے اس کے چہرے پر ایک گلاس پانی پھینک دیا. اس نے پلاؤ کی پلیٹ اٹھا لی اور ایک کھڑکی سے باہر نکل گیا. وہ پوری دوپہر
کیٹل کے درخت کی شاخوں پر گھومتا رہا اور آہستہ آہستہ پلیٹ میں سے چاولوں کو کھاتا رہا. پھر اس نے درخت سے پلیٹ کو نیچے پھینک دیا. جب پلیٹ ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہوگی تو خوشی سے چیخنے لگا. مصنف کا کنبہ پلیٹوں، کپڑوں، پردوں اور کا کاغذ دیواری کاغذ کا اکثر ہوتا نقصان برداشت نہ کر سکا. اس لیے دادا جی نے ٹوٹو کو واپس ٹانگے والے کو 3 روپے میں فروخت کیا. تو الٹیمیٹلی جب انہوں نے دیکھا کہ ٹوٹو اپنی شرارتوں سے باز نہیں آ رہا تھا، اور ایک دن اس نے وہ چاول وہ لگا ہوا تھا وہ ڈائننگ ٹیبل پر، مہمان آنے والے تھے، تو اس نے وہ جو پلاؤ تھا وہاں پہ وہ کھا لیا. جب وہ چاچی، اس کی مصنف کی چاچی نے اس سے کچھ روکنے کی کوشش، تو اس نے اس کے اوپر پانی پھینک دیا. اسی طرح دادی پر پلیٹ پھینک دیا. اسی طرح بہت ساری چیزوں کو پھاڑتا تھا، وہ نقصان کرتا تھا. تو بالآخر جب وہ ان کو لگا کہ نہیں، اور یہ نقصان پہ نقصان کرتا جا رہا ہے، تو دے الٹیمیٹلی ڈیسائڈ ٹو سیل اٹ بیک. اور اس بار انہوں نے اس کو 3 ہی روپے میں واپس بھیجے. ایک تو انہوں نے گھاٹا کھایا کہ اس کو 5 روپے میں لایا تھا، اب واپس پھر اس نے ان کو 3 روپے اس کے کرائے کے بھرنے پڑے. اب واپس جب بیچ دیا تو 3 روپے میں ہی بیچ دیا. یہ اس لیے کہ وہ ایک شرارتی بندر تھا، وہ شرارتیں بہت کرتا تھا. تو انہوں نے پھر بالآخر سوچ لیا کہ اس کو واپس بیچنا چاہیے، تو اس کو اپنے زو سے نکال کر کے واپس بیچ دیا گیا. تو یہ اس کی سمری ہے. تو انشاءاللہ کل ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے. تھینک یو.